लोगों लबाब अगर कोई देखे मेरे सरकारी सुल्तानी शाह मोहम्मद तेगरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपने का आलम है। पहुंचे अनवार कादरी में, जो पढ़े हैं उनको मालूम है। पहुंचे कहाँ? अपने उस्ताद मोहतरम के साथ हजरत कंबल शाह बाबा की बारगाह में। कहाँ पहुंचे? हजरत कंबल शाह बाबा की बारगाह में जब पहुंचे तो चूंकि इस सरकारी सुल्तानी के जो उस्ताद मोहतरम थे वो कंबल शाह बाबा के मुरीद थे। मुरीद के हमरा सरकारी सुल्तानी भी मौजूद, बचपने का आलम है सरकारी सुल्तानी का। चटाई पर कंबल शाह बाबा बैठे हुए, मुरीद भी उनके करीब बैठा। सरकारी सुल्तानी का अदब देखे आप, खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके। लेकिन वली वली को पहचानता है। वली जिस उम्र में भी रहे, मेरे दादा हुजूर माँ के पेट से वली है, तो चूंकि कंबल शाह बाबा एक वली कामिल है तो उन्होंने पहचान लिया। अब कंबल शाह बाबा के मुरीद ने पूछा, जो सरकारी सुल्तानी के उस्ताद थे, पूछते हैं, ए कंबल शाह बाबा, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, मार्फत क्या है? क्या पूछा? मार्फत क्या है? कंबल शाह बाबा का कितना प्यारा जवाब, मार्फत अपने आप को पहचानो। क्या जवाब मिला? अपने आप को पहचानो। उसके बाद कंबल शाह बाबा ने नजर को उठाया सरकारी सुल्तानी की तरफ और कहा, है ना बगो। अब सरकारी सुल्तानी अलैहि रहमतुल रिजवान ने भी जुबान से जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये अदब था बुजुर्गों का सरकारी सुल्तानी के दिल में। आपने सर को हिलाया और कहा, हाँ हुजूर। सर को हिलाते हुए इशारतन कहा, हाँ हुजूर। तो पता चलता है वली वली को पहचानता है। तो मार्फत क्या है? मार्फत इलाही, अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, ये है तसव्वुफ। अब अलग अलग अदवार में अलग अलग इसकी तारीफ की गई। तसव्वुफ चूंकि 4 हुरूफ का मुरक्कब है। 4 हुरूफ क्या क्या है? पहला हर्फ ता है, फिर साद है, फिर वाव है, फिर फा है। अगर इसको देखें तो इस अंदाज से सूफिया फरमाते हैं, ता से तौबा है। क्या है? ता से तौबा। अब तौबा इस अंदाज से कि सिर्फ जाहिरी तौबा नहीं, बल्कि बातिन तौबा हो। उसके बाद साद है, उससे मुराद कल्ब और सिर की सफा है, यानी अपने कल्ब और सिर को साफ कर। इसके बाद सूफिया फरमाते हैं वाव है, तब जाके जब ये दोनों काम कर लेता है, तौबा, दूसरे अपने कल्ब और सिर को साफ कर लेता है, तो तीसरा दर्जा उसको मिलता है, वो है वली। वाव से वली। और वाव के बाद जब विलायत में उसका मकाम और मर्तबा जब बढ़ने लगता है तो वो फना फिल्लाह के मकाम यानी फा पा जाता है। ये है मुकम्मल तसव्वुफ। ये फना फिल्लाह का मकाम जब पाता है, फिर आगे मजीद सूफिया फरमाते हैं कि 1300 साल की तारीख, 1400 साल की तारीख में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी से लेकर के अब तक जितने बुजुर्गान दीन गुजरे, तमाम के तमाम राह तसव्वुफ के मुसाफिर, उनका मंजिल, उनका मकसद सिर्फ एक, अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। तो उन तमाम सूफिया की जिंदगी को अगर देखें तो 5 बातें उनमें कॉमन है। कितनी बातें? 5 बातें। गौर से सुनना है और अपने आप को देखना है कि वाकई में हमारा दावा सच्चा है कि नहीं। वाकई में हमारा दावा सच्चा है कि नहीं। दावा करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, सिर्फ जाहिरी इबादत से तसव्वुफ नहीं है। हम लोग क्या जाने तसव्वुफ क्या है? जो बुजुर्गों ने फरमाया वही बता रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक आदमी अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो खुद अपने आप में इसका गवाह है। तो गवाही आपको देनी है। कौन गवाह है? गवाह कौन है? खुद। तो ये 5 बात जो बयान करने जा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसको बड़े गौर फिक्र के साथ सुनना है।
پھر اپنا کمپیریزن ان باتوں میں کروانا ہے، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ واقعی میں یہ 5 بات میں سے ایک بات بھی میرے اندر میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کو کوئی ادھیکار نہیں، کوئی آتھورٹی نہیں، ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اپنے آپ کو راہ تصوف کا مسافر کہیں، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت صاف فرما دیا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود آدمی اپنے آپ میں اس کا گواہ ہے۔ اور پھر اللہ وجہ بھی بتا رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے آپ سے بڑی محبت ہے، اپنے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس وجہ سے ٹپو سلطان الدین نے کیا فرمایا؟ 5 بات۔ سب سے پہلی بات ہے اخلاص بالنیت، اخلاص بالنیت ہے۔ اخلاص بالنیت کیا ہے؟ کہ ہم جب بھی کوئی ارادہ رکھیں نیکی کا، کسی بھی عمل کا، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کسی کی خدمت کا موقع ملے، رشتہ داری نبھانے کا موقع ملے، بھائی چارگی نبھانے کا موقع ملے، دوسرے پیر بھائی کی مدد کرنے کا موقع ملے، ہر چیز میں نیت یہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول کو راضی کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص بالنیت، یعنی یہ خلوص ہے۔ جب یہ نیت پیدا ہو جائے گی، مثال کے طور پر آج دیکھیں ایک بڑا طبقہ اسی میں حیران اور پریشان ہے، کس بات پر؟ کہ ہم فلاں کا مدد کیے تھے، اس کے اندر میں جب پریشانی آئی، گھر میں مصیبت آئی تو ہم اس کا مدد کیے تھے، لیکن جب میرے مدد کی باری آئی وہ کبھی پوچھا بھی نہیں۔ جانتے ہیں یہ سوال کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم جب اس کی مدد کر رہے تھے تو اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور نیت میں میری یہ تھی کہ جب میرے پر بھی مصیبت آئے گی تو یہ میرا مدد کرے گا۔ اس وجہ سے ہم شکوہ کرنے لگے۔ اگر اس وقت بھی جب میں مدد کا موقع ملا تھا، اگر ہماری نیت میں یہ بات شامل رہتی کہ ہم مدد اس کی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تو یقین کر لیجئے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، وہ کھڑے ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت دوسرے بندے کو بھیج کر آپ کی مدد کروا دے گا۔ یہ ہے اخلاص بالنیت، کامیابی اسی میں ہے۔ وہ مدد کرے یا نہ کرے، کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت کبھی غیبی مدد بھی عطا فرما دے گا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص بالنیت۔ اب اور دیکھیں نیت کس انداز سے ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، مسجد نبوی شریف کی طرف بغل میں ہی، قریب میں ہی اپنا ایک گھر بنایا، اور گھر کی جو کھڑکی تھی اس کھڑکی کو مسجد نبوی کے صحن میں کھول دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو سرکار بہت خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد اس صحابی رسول کو کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، بہت اچھی جگہ پہ تم نے کھڑکی بنائی ہے۔ اس صحابی رسول کے زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھڑکی اس طرف اس لیے کھولا ہے کہ یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہمارے گھر میں داخل ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ وقت میں تبدیلی آئی، کیفیت بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جو حضور کے چہرے پر ابھی جمال تھا وہاں جلال کے اثار نظر آنے لگے۔ صحابی ڈر گئے۔ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے واقف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس میں جب تبدیلی آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، یا رسول اللہ کچھ غلطی ہو گئی بولنے میں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، ہوا تو ویسے بھی تم کو مل جاتا، ہوا تو ویسے بھی تمہارے گھر میں پہنچ جاتا، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے مسجد نبوی شریف کی طرف کھڑکی اس لیے کھولا ہے تاکہ یہاں کے تلاوت اور نماز کی آواز میرے گھر میں پہنچ جائے۔ تو نیت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، نیت پاک ہو، نیک ہو، اور
اور آگے بڑھیں. اس کے بعد ہے علم نافع. نیت کے بعد علم نافع. علم نافع کیا ہے؟ علم نافع کیا ہے؟ یعنی قرآن اور حدیث کا جو نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا ہے، اس نور سے ہم اپنے سینے کو جگمگا لیں. وہ ہے علم نافع. اور ابھی کا دور بدل گیا. اگر کتابوں میں پڑھیں، اور ابھی بہت ساری خانقاہیں ابھی موجود ہے، اگر دیکھنا ہے تو کوئی جا کر کے دیکھے. علم نافع پر خاص کمانڈ رکھتے ہیں بزرگان دین. سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، اگر پڑھا جائے، تو سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اس ہستی کا صرف نام نہیں جو راتوں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، تلاوت کرے، صرف وہ ہستی کا نام نہیں، بلکہ وہی غوث اعظم کو صبح سویرے دیکھا جاتا کہ آپ اپنے خانقاہ شریف میں بیٹھ جاتے اور ظہر تک درس دیا کرتے تھے. ظہر تک اپنے مریدوں کو قرآن اور حدیث سکھایا کرتے تھے. یہ دوسری بات ہے جو ضروری بات ہے، وہ ہے علم نافع ہے. اور تیسری بات ہے جو بزرگان دین کے یہاں ہے، وہ ہے اعمال صالح. اعمال صالح. سلامت صدر کیا ہے؟ یعنی سینے کے اندر میں اللہ رب العزت نے ایک قلب کو رکھا، دوسرے سر کو، اس کو پاک اور صاف کر لیا. جب دل اور سر پاک اور صاف ہوگا تو ذہن بھی کشادہ ہوگا. بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر جسم میں ایک دل رکھا ہے، ایک قلب کو رکھا ہے. وہ قلب صرف دھڑکنے کے لیے نہیں، خون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ اس قلب کو رکھنے کا اللہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ قلب بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. یہ قلب بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ معراج کی شب ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا. الم نشرح لک صدرک، سینے مبارک کو چاک کیا گیا. جبریل امین نے آپ کے قلب اطہر کو آپ کے سینے مبارک سے نکالا. نکالنے کے بعد زمزم شریف کو یہ برکت حاصل ہوئی کہ سرکار کا قلب اقدس زمزم شریف میں ڈالا گیا. زمزم شریف ہم لوگ کے لیے اور مقدس اس لیے ہے کہ صرف اس لیے نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کی رگڑ سے وہ پیدا ہوا، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ حضور کا قلب اقدس اس میں ڈالا گیا. ڈالنے کے بعد خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مفسرین نے قول کو نقل فرمایا کہ حضور کے قلب اقدس میں 2 آنکھیں اور 2 کانیں موجود تھیں. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے خدا کے قلب میں 2 آنکھ اور 2 کان موجود ہیں. 2 آنکھیں اور 2 کان موجود ہیں، لیکن ہماری نفس کی شرارت، چونکہ نفس اس کے نیچے موجود ہوتا ہے. انسان آدمی جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہ کرتے کرتے جب اس کا گناہ عروج پر پہنچ جاتا ہے، یعنی مستی کی حالت میں جب وہ آ جاتا ہے، تو وہ نفس کی جھلی جو بالکل سیاہ ہوتی ہے، وہ جھلی پورے قلب کو ڈھانکنے کے بعد اب آدمی کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا اس کا بند ہو جاتا ہے. پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیں ہماری پیدائش سے 40ویں سال. کب؟ جب بندہ 40 سال کا ہو جائے.
جس کو نہیں معلوم 40 سال گزر گیا تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے گا اگر سچے دل سے توبہ کرے. جس کا 40 ابھی نہیں ہوا وہ غور و فکر کے ساتھ سن لے کہ 40 سال کی عمر جب ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا تھا. کتنے سال میں کیا تھا؟ 40 سال میں. اور زیادہ تر انبیاء ہوں ان کے واقعات کو اگر پڑھیں تو 40 کو اللہ نے پسند فرمایا. آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر کے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے میں 40 سال تک رکھا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. تو 40 سال میں ہی ہر آدمی کے اعمال کو کرامن کاتبین تولتے ہیں دنیا کے میزان میں. ایک میزان حشر میں، ایک میزان دنیا میں. صوفیہ فرماتے ہیں جب اس کے اعمال کو تولا جاتا ہے، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو وہ کرامن کاتبین کہتے ہیں مبارک ہو، اے اللہ یہ تیرا بندہ بڑا لطیف ہے، بڑا نفیس ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. اور اگر بدی کا پلہ بھاری ہوتا ہے، معاذ اللہ کسی کا نہ ہو ایسا، گناہوں میں بندہ مبتلا رہتا ہے تو پھر شیطان آ جاتا ہے اور اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کو پھیرتا ہے اور پھیرنے کے بعد کہتا ہے کہ مبارک ہو تم ہم جیسے ہو. تو 40 سال سے قبل صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مرید ہے، جو بھی مرید ہے، راہ طریقت کا مسافر ہے، وہ عبادتوں ریاضتوں میں، اخلاص میں، اخلاق میں بلند کردار پیش کرے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے. اور قلب جب صاف ستھرا ہوگا تو قلب کو صاف کرنے کا طریقہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے. صرف پڑھتے کہ میرا قلب صاف ہو گیا، ہم تعلیم خمسہ کا بھی کرتے رہیں گے میرا قلب صاف ہو جائے گا، ہم اس کا چلا کر لیں گے میرا قلب صاف ہو جائے گا. نہیں، صرف چلا کرنے سے، تعلیم خمسہ پڑھنے سے قلب صاف ہرگز نہیں ہوگا. اگر ہمارے ذہن میں فتور ہو، ہمارے دل میں بغض اور کینہ ہو، اگر ہمارے انداز میں تکبر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہوگا، کل اللہ کی رحمت سے میری شفاعت سے اس کو جنت ملے گی. لیکن اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو کل وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی تکبر ایمان کی ضد ہے. ایمان کی ہر چیز کا ایک ضد ہوتا ہے نا، ایک الٹا لفظ ہوتا ہے نا. جیسے دن اور رات ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ حق اور باطل، صحیح اور غلط. اسی طریقے سے ایمان اور تکبر ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. جہاں تکبر ہے سمجھیں کہ ایمان نہیں ہے، اور جہاں ایمان ہے، اگر ایمان ہے واقع میں تو ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے نبیوں و رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر. ایک دم امپورٹنٹ بات ہے کہ خیر و شر من جانب اللہ ہونے پر. مرید ہونے کے وقت اس کو دوبارہ پڑھوایا جاتا ہے، خیر و شر من جانب اللہ ہونے پر. یہ کیا ہے؟ یعنی سکھ اور دکھ اللہ کی جانب سے، سکھ اور دکھ اللہ کی جانب سے، اس پر ہمارا ایمان ہے. پھر آپ قانون شریعت پڑھیں، احکام شریعت پڑھیں، چاہے باہر شریعت، ہر کتاب کے شروع میں ہی علم العقائد میں ہی کہا جاتا ہے کہ نیکی من جانب اللہ ہے. نیکی کہاں سے؟ نیکی من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے، اور بدی اپنے نفس کی شرارت ہے. جب بندہ اس بات پر ایمان رکھ لے، یہ سوچ کر کے اگر زندگی گزارے تو وہ نماز پڑھے گا تو اپنے نماز پر گھمنڈ نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ نماز کی توفیق اللہ نے ہمیں بخشی ہے.
وہ جب روزہ رکھے گا تو اپنے روزے پر گھمنڈ نہیں کرے گا، بلکہ یہ سوچے گا کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی۔ وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اس کے اندر میں گھمنڈ اور تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ یہ جو نیکی کا جذبہ ہمیں عطا کیا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ تو تکبر سے بچنا ہے تو یہ سوچ لیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اعمال میں ہو، ہمارے کردار میں ہو، یا اللہ رب العزت نے جو جو نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے وہ گھر بار میں ہو، وہ تمام نعمتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، تمام فضیلتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں میں تکبر نہیں آئے گا،